बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। दूसरा और तीसरा मुहर्रम, हफ्ता, इतवार, इन 2 दिनों के अंदर जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर 10 मुहर्रम से पहले अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम के इन 2 बाबरकत दिनों का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इन 2 दिनों में से किसी भी दिन ये वजीफा पढ़कर आप जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना, एक और नया इस्लामी साल हम सब की ज़िंदगी में फिर से नसीब फरमाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत ज़्यादा बरकत है, और आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ तर है, उसके बावजूद आपने ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मिसाइल हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको बताऊंगी, मैं इस इंतजार में थी कि कब मुहर्रम का महीना आए, नया इस्लामी साल शुरू हो और मैं ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठा कर मांगूं। और ये वजीफा दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के हर सिफाती नाम में बहुत ताकत है। वैसे तो अल्लाह पाक के बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे सिफाती नाम हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो नाम मुबारक अस्मे आज़म मैं आपको बताऊंगी, आपने मुहर्रम के इन मुबारक दिनों में वजीफे को ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद देखना मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे कर सकती है। उस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा, तो वो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आपने अपने दुख तकलीफें सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रो रो कर बताना है, तो आपको इस वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह की पाक बारगाह में जो हाथ उठते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लौटाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज़ की वो तलब करते हैं मेरा अल्लाह उनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिज़्क़ की तंगी है, एक वक़्त का खाते हैं तो दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है। वो उस वजीफ़े को लाज़मी तौर पर पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ईमान, जापान, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रम का मुबारक महीना आ जाए, आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़ देने हैं और इन दिनों इस वजीफ़े को लाज़मी पढ़ना है।
اب چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس مہینے میں بہت ضروری ہے آپ کا اس وظیفے کو کرنا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے بھی پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے محرم کے مہینے میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بوضو جائے نماز پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، کیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، تاؤس اور تسنیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہی خیر، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تاؤس اور تسنیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آج نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے رب کریم کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے اس گناہوں کی سچی توبہ لازمی کرنی ہے، جس کی وجہ سے بندہ رب کریم کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتے۔
اس لیے آقا برین صوفیاء کرام اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے نا، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ کہ حی یا قیوم رب کا کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ بھی جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے، آپ کی کامیابی کو، آپ سے اور آپ کے رزق کو چھین ہی نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بے شک آزما لیں۔ آپ نے محرم کے مہینے میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گر گرا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوتی توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دے۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت ٹھاٹ اٹھتی تھی، جن کی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سی لوگ بن بھی گئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کے ساتھ رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کی کام نہیں۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو رو کر کے گرا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین سم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔